बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पैगाम टीवी आपका अपना टीवी और सुबह वतन आपका अपना प्रोग्राम, जिसमें आपके लिए वो चीज़ें हम लेके आते हैं जो ना सिर्फ हमारे अपनी ज़ात के लिए बल्कि हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी नेशन के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए कारआमद होती हैं। और वो होती हैं कुरान और सुन्नत की सही मुस्तनद शरई रहनुमाई। आज भी बात हम ऐसी ही करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक भी है कि अल्लाह का फैसला ही गालिब है। होता वही है जो आपका और हमारा रब चाहता है। उसकी रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए। जो उसका हुक्म है वो मानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा ये है, बहुत सारे लोग जो ऐसे ही तजुर्बे से गुजरे होंगे इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हम सारी ज़िंदगी दौड़ लगाते रहते हैं, जुस्तजू में रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ऑल्दो कि हमें हुक्म यही है कि तुम मेहनत करो, रिज़ल्ट अल्लाह की तरफ से ही है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक ही देती है। लेकिन हम ये अगर जहन में रख लें कि हमें जिस डायमेंशन की तरफ चलना है, वो डायमेंशन सारे रास्ते सिर्फ सीधे रास्ते अल्लाह की तरफ ही जाते हैं, उसके अहकामात की तरफ ही जाते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। तो अल्लाह का फ़ैसला ख़ुद पे हमेशा गालिब रखिए। कामयाबी क्यों नहीं आपके कदम चूमेगी। फॉर द सेंस ऑफ कि अगर आप समझते हैं कि मैंने कारोबार शुरू करना है, उसमें कामयाबी माल की सूरत में हो, तो माल किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है। लेकिन फ़ैसला जो अल्लाह का है वो हमेशा गालिब रहता है, रहना चाहिए। वक्ती फ़ायदा, माल का फ़ायदा या कोई चीज़ ऐसी जो कारोबार में बढ़ावट की ज़िम्मेदारी बनती है, या हमें नज़र आता है कि हमें इंक्रीज़ हो गया है, हमारा माल इंक्रीज़ हो गया है, हमारे पैसों में इजाफ़ा हो गया है, हमारी इनकम बढ़ गई है, अगर अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल है तो वो बढ़ जाती है। और अगर कम भी हो जाए तो उसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत होती है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 का तर्जुमा है, और अल्लाह अपने काम पर गालिब है मगर अक्सर लोग नहीं जानते। अगर मजीद आगे जाएं तो सूरह फातिर की आयत नंबर 43 का तर्जुमा है, बुरी चाल का वबाल उसी पर होता है जो वो चाल चलता है। फिर आगे कुरान करीम में सूरह फातिर की आयत नंबर 2 का भी तर्जुमा है कि अल्लाह जिसके लिए रहमत खोल दे उसे कोई रोक नहीं सकता। कितनी समझ में सीधी सीधी बातें हैं, ना जाने क्यों हम मुझ जैसे कम अक्लों को अक्सर समझ नहीं आती, बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल समझ में आ जाए तो फिर भी ठीक है। और तिरमिज़ी की हदीस है जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सारी उम्मत मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने लिख दिया है। सो समझ में आती है कि आखिरकार अल्लाह ताला का फ़ैसला ही गालिब होता है। उसके सामने झुकना चाहिए, उसकी रज़ा के मुताबिक चलना चाहिए। नेकियां, कामयाबियां, खुशियां हमारा मुकद्दर होंगी। ले जी, इस खूबसूरत बात के साथ आपके प्रोग्राम सुबह वतन का फॉर्मेट आपको बताते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। करने का काम, आज का जो वजीफ़ा है वो बयान किया जाता है। सवालात, जवाबात, लाइव कॉल्स, आज की किताब से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला का फ़ैसला ही सब पर गालिब है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे प्यारे भाई आज मोहम्मद हाशिम यज़मानी साहब ख्वाबों की ताबीर के साथ हमारे साथ होंगे। हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। एक बात ज़हन में रखिए कि आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। आप ये नंबर देख रहे हैं और इस नंबर पर आप पैगाम टीवी के साथ माहाना ताउन करना चाहें, रोज़ाना ताउन करना चाहें, क्वार्टरली ताउन करना चाहें, सालाना ताउन करना चाहें या उम्र भर का ताउन करना चाहें, आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। ये खैर का काम है, नेकी का काम है। इसके साथ आप पैगाम टीवी का हमारा जो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पैगाम टीवी ऑफिशियल, ये वो चैनल है हमारा यूट्यूब पे, आपका अपना चैनल है जिस पे आप मुस्तनद कुरान और सुन्नत की शरई रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सवालात के जवाबात, ख्वाबों की ताबीर, तलावत कुरान करीम, हमदो नात और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं। ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब कीजिए बल्कि अपने इर्द गिर्द भी सबको बताइए, वो भी सब्सक्राइब कर ले, इससे भी आपको नेकी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 0421117000, यानी 0421111700 और 000 पे डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बात करते हुए टीवी का वॉल्यूम बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। एक दो क्वेश्चन तक तो ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ऐसा 3-4 क्वेश्चन मत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके।
ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو یعنی بول کے اور ریٹن یعنی لکھ کے میسج بھیج سکتے ہیں شرعی رہنمائی کے حوالے سے. ایک اور واٹس ایپ نمبر جو آپ کو بتائے دیتا ہوں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہے 0321024100 یعنی 0321024100. اس پہ بھی آپ اپنے خواب لکھ کے بول کے بھیج دیجئے. زیادہ کنویننٹلی لکھ کے بھیجیے تاکہ پراپر طریقے سے جلد جواب مل جائے. اگر تھوڑی بہت دیری ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا پیشنس رکھیے, انشاءاللہ جواب ضرور آئے گا. نہیں جی, اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری اسماعیل ساجد صاحب موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ذرا تھوڑا مسکرا کے دکھائیے, اچھے لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت, سوالات کے جوابات دینے والے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی, حدیث اور شرعی علوم کے استاد, پی ایچ ڈی اسکالر. ان کو بھی ہم السلام علیکم کہتے ہیں. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. موسم انجوائے کر رہے ہیں, کچھ سفوکیشن ہے, کچھ ہبس ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. قاری صاحب پلیز آغاز کیجیے تلاوت قرآن کریم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے کمنٹس میں آ رہا ہے کہ بڑی خوبصورت آواز ہے قاری صاحب کی، ماشاءاللہ، یقیناً جی بڑی خوبصورت آواز ہے، خود بھی بڑے خوبصورت ہیں، تو یہ بھی کمنٹ کریں، ہمارے خوبصورت بھائی خوبصورت آواز والے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ سر خلاصہ پلیز بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، آپ کے خوبصورت بھائی قاری صاحب نے خوبصورت آیات ایک خوبصورت آواز میں پڑھی ہیں، تو ان آیات کے اندر بھی ایک خوبصورت ترنم موجود ہے۔ ماشاءاللہ، ہر آیت کا اینڈ ہو رہا ہے اِلٰہُ مع اللہ، ایک خوبصورت اللہ کی طرف سے دعوت ہے غور و فکر کی۔ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت دکھا کر کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، یہ آسمان دیکھو، یہ زمین دیکھو، اس کے اندر نباتات دیکھو، پھل اور پھول دیکھو، رنگا رنگ کے نباتات دیکھو، یہ ساری دیکھنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک الہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اپنی ربوبیت کے دلائل دے کر اپنی الوہیت منوانا چاہ رہا ہے کہ جب ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، خالق، مالک ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ہی عبادت کی جائے گی، عبادت دوسروں کی کیوں کر رہے ہو؟ جی۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے اور اس کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑ کو میخیں بنا کے گاڑ دیا ہے، تمہیں یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ کون ہے جو پریشان حال، دکھی، غم کے مارے کی پکار کو سنتا ہے؟ جب ساری دنیا اس کے دشمن ہو جاتی ہے اور وہ اکیلا سر جھکا کے کہتا ہے اللہ میرا کوئی نہیں، تو اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، میں ہوں جی۔ الہ مع اللہ۔ اس غمگین کی اللہ پکار اکبر۔ پر کون لبیک کہتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ جی۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام آیات کے اندر اپنی ربوبیت کی تمام خوبصورت آیات اور نشانیاں بیان کرنے کے بعد اینڈ پر وہی ہے کہ شکر کرنے والے ہو، سچے لوگ ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، تو پھر اللہ کے سوا کوئی معبود سچا نہیں ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ یقیناً، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ لیں جی، آج کی کتاب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور کتاب بھی بڑی خوبصورت سی ہے۔ یہ دیکھیے جی آج کی کتاب، سنہری دعائیں، یہ آج کی کتاب ہے جی، یہ، اور مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کی ایک نہایت مفید اور ایمان افروز یہ تصنیف ہے، اور جس میں قرآن و سنت سے ثابت مسنون دعاؤں کو آسان، مختصر اور عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ روزمرہ زندگی کے مختلف مواقعوں کی دعاؤں کے ساتھ یہ کتاب قاری کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق اور روحانی سکون اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی ترغیب دیتی ہے۔ ہر مسلمان گھرانے کے لیے ایک قیمتی اور قابل اعتماد تحفہ ہے۔ مسلم لائبریری میں خوبصورت انڈکشن ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز پہ موجود ہے، آؤٹ لیٹس پہ جا کے آپ بائی کر سکتے ہیں، یا darussalam.pk پہ جائیے اور ریپلیس کیجئے، انشاءاللہ آن لائن یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ آج کی کتاب سنہری دعائیں، اس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں آج کی کتاب کو، اوکے۔ اور آج کی کتاب کے ساتھ آج کے کرنے کا کام بھی ہم نے جاننا ہے مفتی صاحب سے۔ سر اللہ اکبر۔ جامع بھائی، جس طرح ہم دنیا میں ترقی کر رہے ہیں نا، مال و دولت کی ریل پیل ہے، دولت کی فراوانی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ترین گھر، بہترین سے بہترین گاڑیاں، بہترین موبائل، اور رہن سہن میں اتنی ترقی ہم نے کر لی ہے، کیا بات ہے۔ اتنا ہی ہم محبت میں، شفقت میں، رحم دلی میں، صلہ رحمی میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں اپنوں سے۔ تو آج کا کرنے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے، جی، اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر آپس میں محبت کو باقی رکھنا ہے، پیار کو باقی رکھنا ہے، آپس میں صلہ رحمی، رحم دلی کو برقرار رکھنا ہے، تو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، بلائی کا بدلہ بلائی کے ساتھ۔ دوسروں کے احسانات ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک بندہ جس نے آپ کے ساتھ بے تحاشا اس نے سلوک کیا ہو، آپ کے مشکل میں کام آیا ہو، آپ جب گرے ہوئے تھے آپ کے ساتھ وہ کھڑا تھا اور آپ کو اٹھایا اس نے، اور جیسے ہی اس سے تھوڑی سی کوئی کوتاہی ہوگی تو ہم کہتے ہیں اس نے تو سب پر پانی پھیر دیا۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔
کس طرح دے سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ہوتا نا کہ ہم تو بھول ہی گئے ہیں، وہ بندہ ہی نہیں مل رہا جس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا تھا، اتنی بڑی نیکی، اب وہ کہاں ہے، مل ہی نہیں رہا، تو اس کے احسانات کا بدلہ کیسے چکائیں بھائی؟ اس کے ساتھ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک حدیث میں ایک خوبصورت طریقہ بیان ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استعاذ فاعیذوہ، جو بندہ تم سے پناہ مانگے، ڈر جائے، کمزور ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پر معاف کر دو اس کو۔ ومن سألکم باللہ فآتوہ، اور جو تم سے اللہ کے نام پر آ کر مدد مانگے، تعاون مانگے، تو اس کے ساتھ حوصلہ افزائی کر دو، اس کی مدد کر دو، رشتہ داری باقی رہے گی، محبت تا حیات قائم رہے گی۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، اور جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور آخری جملہ بہت خوبصورت ہے، ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔ تحفہ دیتا ہے تو اس اچھا تحفہ اپنی استطاعت کے مطابق دو، بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کا بدلہ بھلائی کا ساتھ دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تمہارے پاس اس کی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینے کی توفیق، مالی استطاعت نہیں ہے، تحفے کے بدلے میں تحفہ نہیں دے سکتے، حسن سلوک نہیں کر سکتے، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ اتنی دعائیں دو، اتنی دعائیں دیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین، کہ ہم آمین، اپنے محسنین کو مت بھولیں آمین، اور احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ نہیں جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کمنٹس بھی بہت سارے ہیں۔ لٹل کوئین ہمیں سلام کہہ رہی ہیں، وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ میں نے ایک سوال کا جواب پوچھنا ہے۔ لٹل کوئین آپ لکھ بھیجیں، ہم ضرور شامل کریں گے۔ پیغام آئی ٹی سے بھی سلام آ رہا ہے جی، ہمیں ہماری اپنی ٹیم ہی شاید سلام کر رہی ہے۔ محمد ثاقب ہیں، محمد ثاقب کے بعد عثمان بھائی ہیں، اور اس کے بعد ہیں شہباز علی، ملک جمیل، ماجد ساجد، دین اسلام، اور انیک الرحمن ربانی، اس کے بعد ہے وقار، دین اسلام آئی ڈی ہے، صبا افتخار ہیں، حسین ہیں، ملک جمیل دوبارہ آئے ہیں، عثمان بھائی ہیں، اور اس طرح سے بلال یاسین۔ لیں جی، سب ہمیں سلام کریں، وعلیکم السلام۔ ان کے سوال بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریٹن میں کوسچن ہے مفتی صاحب، اور پوچھا گیا ہے کہ ماہ سفر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نحوست والا مہینہ ہے، اور اس لیے اس میں شادی، نکاح، کاروبار یا نئے کام شروع نہیں کرنے چاہیے۔ شریعت کی روشنی میں اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ نحوست کا پرچار کرنے والے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہے۔ آپ تو نئی شادی کی بات کر رہے ہیں، جی، وہ تو پرانی شادیوں کو بھی جو ماہ سفر سے پہلے ہو گئی تھیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ سفر کے پہلے 13 دن نئے دلہا اور دلہن کو واپس اپنے اپنے گھر میں بلا لیں، ان کو اکٹھے نہیں رہنے دینا، پہلے 13 دن بہت منحوس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت تو اس طرح کے توہمات سے بالکل پاک ہے۔ جی، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، جب تک اللہ اس کے اسباب پیدا نہیں کر دیتا وہ کسی کو نہیں لگتی ہے۔ جی، کوئی چیز بھی منحوس نہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص منحوس ہے، صبح صبح ملا ہے کاروبار ہی نہیں ہوا، فلاں جگہ منحوس ہے، جب سے ادھر منتقل ہوئے ہیں بیڑے گرک ہو گئے، نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ ولا حام، اور الو کا بولنا بھی کوئی منحوس نہیں، وہ بیچارے اللہ کی مخلوق ہے، دن کے ٹائم اس کو نظر نہیں آتا، رات کو سفر کرتے کرتے اگر کسی جگہ اس کو صبح ہو گئی ہے تو بیچارہ مجبوراً بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ شور مچا دیتے ہیں، الو بیٹھ گیا ان کی چھت پر، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور عربوں کے ہاں مشہور تھا کہ اگر قتل کا بدلہ کسی قوم نے نہیں لیا تو الو بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الو کہہ رہا ہے اپنے قتل کا بدلہ لو، قتل کا بدلہ لو۔ آپ نے فرمایا بالکل غلط بات۔ اللہ اکبر۔ ولا سفر، اور لوگ سفر کو بھی منحوس سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی نحوست سفر میں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فلاں ہستی چونکہ اس مہینے میں فوت ہوئی تھی، اس وجہ سے اس سفر کے مہینے میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی اگر اس طرح سے آپ کرنا چاہو گے تو کیا پھر ربیع الاول بند کر دیں؟ کتنی بڑی بڑی شخصیات رمضان المبارک میں وفات پا گئیں، پھر رمضان میں بھی بند کر دیں۔
اگر اس طرح شخصیات کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس قرار دینا شروع کریں تو پھر تو ہمارے پاس کوئی دن بچے گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ جس روز وفات پائی اس روز اتفاق سے سورج گرہن بھی لگ گیا، تو لوگوں نے اپنے پرانے خیالات کے مطابق دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر وفات پا گئے ہیں تو دیکھو سورج بھی رو رہا ہے، سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خطبہ دیا اور لوگوں کے اس غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ فرمایا ان القمر والشمس آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے مرنے یا دنیا میں آنے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیاں، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی شخصیت کے کسی خاص مہینے میں وفات پانے سے وہ مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں محمد نذیر پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ یہ سر مجھے تھوڑا چھوٹے پیشاب کا کافی مسئلہ ہے۔ اچھا، اللہ پاک صحت دیں جی۔ اس میں یہ نماز کے دوران وضو کیا ہوتا ہے، 10-15 منٹ کے بعد پھر چھوٹے پیشاب سے وہ قطرہ گر جاتا ہے، تو مجھے وہ اضافی قطرہ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے مجھے صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس کے لیے پھر وہ نماز کے دوران گر جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنی؟ میں نے میڈیسن ساری انگریزی دیکھی، ساری استعمال کی ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک آپ کو صحت دیں جی۔ بالکل، ویسے تو ہم بارہا اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے کال کی ہے میں پھر بھی شامل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا سر۔ اللہ تعالیٰ بھائی کو صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے مریض جن کے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں یا جن کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، یا وہ خواتین جن کو مسلسل خون آتا رہتا ہے استحاضہ کا، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیڈ وغیرہ رکھ لیں، انڈر ویئر وغیرہ پہن لیں، وضو کر لیں، استنجا وغیرہ کر کے اچھی طرح سے وضو کریں اور ایک نماز ایک وضو کے ساتھ مکمل پڑھ لیں۔ اگر نماز کے دوران بھی وہ قطرہ نکل جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے، خون کا قطرہ ٹپک جاتا ہے تو ان کا وضو قائم رہے گا، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ البتہ اگلی نماز کے لیے دوبارہ سے استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ ایک مکمل نماز، وہ کہتے ہیں نا فردوں کے درمیان قطرہ نکل جاتا تو وہ پوری پڑھ لیں، فرض بھی پڑھ لیں، سنتے بھی پڑھ لیں۔ جو وضو کیا تھا، آپ نے انڈر ویئر وغیرہ پہنا ہے، پیڈ وغیرہ رکھا ہوا ہے، تو بس نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہمیں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ماہ سفر کے آخری بدھ کو خاص عبادات، نوافل یا کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی شرعی اصل موجود ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک پروپیگنڈا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری عمر میں بیمار ہوئے تھے، آپ کو شدید بخار تھا، تو بدھ والے دن آپ کو اللہ نے صحت دی تھی، اس لیے خوشی منائیں، اچھے اچھے کھانے پکائیں، خود بھی کھائیں، مولوی صاحب کو بھی کھلائیں، اور پارکوں میں چلے جائیں، سیر و سپاٹا کریں، بچوں کو وہ کھلائیں پلائیں نلائیں، کپڑے اچھے پہنائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ تو یہ ٹوٹلی تاریخ سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ تاریخ تو ہمیں اس کو بالکل بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کا آغاز آخری بدھ ہوا، سفر کے اینڈ پر آپ کو بخار ہونا شروع ہوا اور وہ بتدریج بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور بالآخر ربیع الاول کی 12 یا 10 یا 9 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اتنا بڑا سانحہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اس کا آغاز سفر کے اینڈ پر ہوا تھا۔ تو وہ کون سی صحت تھی جس کو مولوی صاحب نے کیش کرایا ہے یا ہمارے ہاں غلط نظریات پھیلانے والوں نے کیش کرایا کہ اس روز خوشی مناؤ؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو بخار ہوا تھا اس کی اینڈنگ آپ کی وفات پر ہوئی ہے، تو صحت تو آپ کو اس دوران ملی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کھانے پکانے کے بہانے ڈھونڈتے لیتے ہیں لوگ کہ یہاں یہ حلوہ پکاؤ جی، فلاں چیز پکاؤ جی، فلاں ڈشیں پکاؤ اور کھاؤ، ظاہر ہے وہ سب کو پلائیں گے کھلائیں گے تو پھر سب کا کام چلے گا۔ تو یہ ٹوٹلی غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ محمد یاسین صاحب ہمیں کال کریں راول پنڈی سے۔ سر بہت شکریہ کال کیا، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی مولانا صاحب سے بہت اہم مسئلے پہ بات کرنی تھی۔ جی جی بولیے، سن رہے ہیں۔ سر میرے پہلے
3 بچے ہیں. تو ابھی سب میرے 3 بچے ہیں اور سب سے چھوٹا بچہ جو ہے 1 سال کا ہے. تو پچھلا جو بچہ تھا اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا کہ آپ کی مسئلہ ہے اگر نیکسٹ کوئی تو ابھی پھر وہ حل ہو گیا ہے. تو کیا ہم وہ ذہن کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، اللہ پاک آسانیاں کریں. گزارش ہے کہ جب بھی آپ کال کیا کریں تو اپنا نیٹ ورک لازمی دیکھ لیا کریں، بیکاز آواز پراپر نہیں آ رہی، لیکن جتنا بھی میں سمجھ سکا ہوں میں پھر بھی آپ کے سوال کا جواب دیتا پچھلے ہوں. دفعہ جب تھا تو ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا آپ کی وائف کو مسئلہ ہے جان جانے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، میں ابھی جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ جی، اللہ پاک آسانیاں کرے. 3 بچے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا 1 سال کا ہے. لاسٹ ٹائم جب 2 بچے ہو گئے تھے، 3 بچے ہو گئے تھے، تو ڈاکٹر نے کہا تھا نو مور بیبیز. وہ ابھی اتنا افورڈ نہیں کر پائیں گی ان کی اہلیہ، لیکن ابھی پھر وہ کنسیو کر گئی ہیں. تو اس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں ان کو مانے حمل یا ابارٹ کروا سکتا ہوں؟ جی ابارشن تو بالکل جائز نہیں ہے. بیوی کی صحت کمزور ہے تو بھائی صاحب آپ 3 بچے ہونے کے بعد بھی ابھی تک بیوی کو کمزور ہی رکھا ہوا ہے، اس کی صحت کا خیال کریں. اللہ بچے دے رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کو 1 بچہ بھی نہیں ملتا، اور وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں علاج پر کہ اللہ ہمیں 1 بچہ دے دے. اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ بیوی کا خیال کریں نا، بیوی کی صحت کا خیال کریں، اس کو اچھی خوراک دیں، وہ صحت مند ہو جائیں. تو جو بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے اس کو ضائع کرانا قطعاً جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ یہ بچے کو عورت جنم نہیں دے پائے گی، ماں کی جان کو خطرہ ہے یقیناً، یا بچہ بچے گا یا ماں بچے گی، تو پھر اس حالت میں کچھ علماء کرام ابارشن کی اجازت دیتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر علماء کرام اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. تو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو پورا کریں، لیکن بیوی کی صحت کا خیال کریں، اس کو اچھی خوراک دیں، اس کا علاج معالجہ کرائیں، تو اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کنسیو تو کر جاتی ہیں خواتین، لیکن وہ برتھ کی طرف نہیں لے کے جا سکتی ان کی اپنی جان کو، جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی اگر جان کو یقیناً کنفرم ہو، جی ایک ڈاکٹر کی بات پر نہیں، 2-3 ڈاکٹروں سے کنسلٹ کریں. اگر کنفرم ماں کی جان کو خطرہ ہو تو ماں کی جان بچانے کے لیے پھر ابارشن کی طرف جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. عثمان بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی، تھینک یو ویری مچ. محمد ثاقب بھی کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف اور جنوب کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز نہیں ہے، تو کیا یہ حدیث میں ہے؟ اس پہ ہم آتے ہیں دوبارہ، لیکن ایک کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. بہن مظفر گڑھ سے فاطمہ صاحبہ، کال کرنے کا شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ پوچھنا تھا کہ بعض دفعہ ایسا پرابلم ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو قائم نہیں رہتا، 1 بار کر لیا، دوسری بار، تیسری بار، ایسی کنڈیشن میں وہ کیا کرے گا؟ کتنی بار وضو کرے گا؟ اچھا جی، اللہ پاک آسانیاں کریں، صحت دے، شفا دے. میں جی ابھی جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ. اب بھی جواب دیا ہم نے کہ اگر وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ کسی کو ہو تو وہ 1 دفعہ وضو کر کے 1 نماز مکمل نوافل سنتوں سمیت پڑھ لے. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ جو میں نے ابھی پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف اور جنوب کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز نہیں ہے، کوئی حدیث ہے ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پیغام آئی ٹی اگین کہتے ہیں بہت اچھا ٹاپک ہے، تھینک یو ویری مچ. شہباز علی نے سلام کہا. وعلیکم السلام. ملک جمیل ہمیں 2-3 سوال اکٹھے بھیج دیے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ایک آدھا شامل کروں. آگے کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی کیا حال ہے؟ خیر خیریت؟ الحمدللہ. لاڑکانہ والے بھائی غلام شبیر صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. سوال کیا لائے ہیں بھائی؟ سائیں مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حکم سائیں. سائیں مفتی صاحب، یہ میں نے مسجد میں لکھا ہوا درود شریف دیکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. تو یہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کنفرم یہ کرنا ہے کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے؟ جی بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی صاحب نے اپنے پاس سے درود کے الفاظ بنائے ہیں اور اس کی فضیلت بھی اپنے پاس سے ہی بنائی ہے. اس لیے صرف مسنون درود شریف پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور ان سے جو رحمت اللہ کی اور برکتیں آئیں گی وہ کنفرم ہیں. ٹھیک. تو یہ جو من گڑت درود ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے سائیں، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، بڑا اچھا لگا آپ نے کال کی لاڑکانہ سے سر، تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، ویسے میں ابھی آپ کی اس بات سے سوچ رہا تھا کہ کیسی جسارت ہے کہ ہم خود سے لفظ بنا لیں. اللہ المستعان. بھائی جان مجھے ایک بک کسی نے گفٹ کی، جی لاہور ہی کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے لکھی. جی اس کے اندر اس بزرگوں نے 250 درود شریف جمع کیے، اچھا مختلف لوگوں کے من گڑت، اور ہر درود کی اپنے پاس سے پھر فضیلتیں بھی بیان کی. اتنی فضیلتیں کہ آپ کہیں گے کہ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بیان کیا ہے، جو اس کی فضیلت بیان کی ہے، وہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ان لوگوں کو اللہ کا خوف آتا ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں اللہ آتی کہ اکبر. کیا ہو کیا گیا ہے مسلمانوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، ایسی جسارت اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں. کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب کا شاگرد بول رہا ہوں، نوید نظامی. محمد صاحب کوئٹہ سے کال کرنے کا شکریہ. حکم کیجئے محمد بھائی. جی محمد صاحب کیا سوال ہے؟ جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں بیمار ہوں نا، اللہ صحت دے آپ کوئی کام میں دل نہیں لگتا ہے ہمارا، کو. اللہ. کوئی اس کے لیے کوئی دعا موانا. تو آپ علاج کروا رہے ہیں محمد بھائی؟ علاج تو یہ ہے کہ میں نے علاج بہت کیا ہوا ہے. تو کتنی عمر ہوگی ہے میرے بھائی کی؟ 30 سال ہے تقریباً. ابھی تو ماشاءاللہ ینگ مین ہیں آپ بالکل. اللہ پاک. کوئی کام میں دل نہیں کر رہا ہے نا، بس جو کام، حالانکہ میں خود مستری بھی ہوں، میکینک ہوں نا. اچھا اچھا اچھا. کس چیز کے؟ گاڑیوں کے، موٹر سائیکل کے؟ نہیں گاڑیوں کی سر. تو میں گاڑی لاؤں تو ٹھیک کر دیں گے آپ؟ بالکل بالکل. اچھا چلے، اللہ آپ کو صحت دے. کو دل تو کرتا ہے. کام کرنے کو تو دل کرتا ہے آپ کا محمد بھائی. دل بس ایسے دل بالکل ٹوٹا ہوا ہے کام کرنے کے. بس میں کس نے توڑا میرے بھائی کا دل؟ دل بس یہ کام نے توڑا ہوا ہے. کام نے توڑا. کوئی تو ملا کے پاس بھی ہم لوگ گئے تو بولتے ہیں جادو ہوا ہے، یہ ہوا ہے نا. یہ مفتی صاحب سے کوئی دعا اچھا چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد بھائی. آپ نے علاج کروا رہے ہیں نا آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ نہیں، ڈاکٹر کا علاج بہت کیا ہوا ہے نا. اچھا. میرو کے پاس بھی گیا ہے، وہ بولتا ہے آپ کے پاس تعویذ ہوا ہے یہ. نہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ دوائی کھاتے رہیں؟ دوائی کھاتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اچھا اللہ صحت دیں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. دوائی مائی بھی کھاتے ہیں وہ میرے بھائی کو مشورہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے تینوں کل 3 دفعہ پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کریں، اور ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانیاں کریں جی. دیکھیں نا ینگ آدمی، اور وہ خود سے بھی اپنے آپ سے بھی آوازاری والی ایک کیفیت میں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. ٹھیک ہے جی. آگے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ سفر کے مہینے مخصوص وظائف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بلاؤں سے بچ سکیں. کیا یہ تصور درست ہے؟ ہاں جی. خوف اور ڈر جی یہ باقاعدہ بیچا جاتا ہے. یہ جو بھائی کہہ رہا تھا نا ملا صاحب کے پاس بھی گیا، اس نے کہا کہ آپ کو جادو شادو ہو گیا ہے، تو یہ جادو کا ڈراوا دے کے لوگوں سے پھر بھاری فیسیں بٹوری جاتی ہیں. جی. اسی طرح سفر کے مہینے میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ بڑی آفتیں نازل ہو رہی ہیں، تم فلاں وظیفہ کرو بچ جاؤ گے، جی وگرنہ تم نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا وہ آفتیں ہیں کہاں؟ اس کو ڈرانے کے لیے کسی صاحب نے اتنی مقدار بڑھائی، وہ کہتے ہیں جی سال کے اندر 10,80,000 آفتیں نازل ہوتی ہیں. گنی ہوئی تھی وہ، کاؤنٹ کی ہوئی تھی. اچھا. اور پھر اکیلے سفر میں 30 دنوں کے اندر 9,20,000 آفتیں نازل ہوتی ہیں. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. آپ اور میں ابھی، قاری صاحب، ہماری ٹیم ابھی. ہاں جی. تو اب اس قدر ڈرایا گیا لوگوں کو، بھائی اتنی آفتیں ہیں تو پھر مدرسہ صاحب کو وظیفہ بتائیں، پھر من گڑت وظائف بتائے، پھر فیسیں بٹوری. تو یہ کاروبار ہے، بزنس ہے. ایسی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے کوئی حدیث نہیں نکلی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ اتنی سال میں وبائیں نازل ہوتی ہیں اور سفر میں اتنی نازل ہوتی ہیں اور ان کو بچنے کا طریقہ یہ ہے. یہ سارے من گڑت وظائف بیچنے کا ایک ڈھونگ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے اور قرآن و سنت پر مشتمل صبح شام کے اذکار کریں، بے فکر ہو جائیں. ٹھیک.
ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ڈرنے کی. ٹھیک ہے. بلکہ میں سوچا تھا کہ مفتی صاحب ابھی جب بتا رہے تھے کہ اتنی بلائیں نازل ہو رہی ہیں تو اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی بھائی؟ پھر جو رحمت ہے اس کی سیکنڈ تین تو میں اگر آپ اسپیشل سیکورٹی سار لیے بیٹھے ہوں تو ایک سے بچیں گے, دوسری تیسری تو ایک سیکنڈ میں سر کتنے فائر ماریں گے ان کو, کیا کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے اس طرح, بس اللہ کا نام لینا چاہیے. اللہ اپنی رحمتوں میں رکھے سب کو, اور اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, آمین. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحسیب صاحب ہمیں کوہاٹ سے کال کر رہے ہیں. عبد الحسیب بھائی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جناب میرا سوال یہ ہے کہ خلا لینے کے کتنے طریقے ہیں؟ یعنی عدالت سے خلا لی جائے گی یا پنچایت بیٹھ کر سب گھر والے بیٹھ کر کے بولے عورت بولی کہ میرا اس شوہر سے خلا ہے؟ اس کی بڑی تفصیل سے بتائیں. ایسی نوبت آئی ہے کہ مجبوراً ایسا خلا لینا پڑے گی. اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ خیر کریں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. میں ابھی جواب لیتا ہوں. خلا کے طریقے مفتی صاحب. اللہ رب العزت نے جس طرح مرد کو حق دیا ہے کہ وہ بوقت مجبوری بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس کو طلاق دے دے, اسی طرح اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس مرد کے ساتھ وہ نہیں جی سکتی, نہیں گزارا ہوتا, نہیں زندگی چل سکتی, تو وہ جب طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور خامد طلاق نہیں دیتا تو پھر وہ کہتی خلا دے دو. طلاق اور خلے میں فرق یہ ہے جی کہ طلاق دینے کی صورت میں مرد کو عورت کا حق مہر دینا پڑے گا پورے کا پورا, جی, اور خلے کی صورت میں عورت سے حق مہر واپس لے لے گا خامد جتنا بھی اس نے دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. بالفرض خامد دونوں چیزیں نہیں مانتا, ہوتا نا لڑائی ہوگی ہے, جھگڑا بڑھ گیا اور خامد کہتا ہے نہ میں نے طلاق دینی ہے اور نہ ہی میں نے خلا دینا ہے, تو پھر اس صورت میں عدالت کا رستہ بھی موجود ہے. خاتون عدالت میں کیس کر دے, عدالت خامد کو بلائے گی, اگر وہ آتا ہے تو ٹھیک, نہیں آتا تو بھی ایک دو ہیئرنگ کے بعد عدالت فیصلہ کر دے گی کہ ان دونوں کا اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے, لہذا اس نکاح کو ختم کیا جاتا ہے, تو عدالت بھی خلا دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, کلوزنگ کرنی ہے. کوئک سا سوال میں فیور لوں گا اپنی ٹیم سے. وہ یہ کرنا ہے کہ میرے ذہن میں آ گئی یہ بات کہ ایک بچی جو کہ آٹزم کی شکار ہے اور وہ بولتی سنتی رسپونڈ کرتی ہے لیکن اپنی ایج سے بھی تھوڑا سا پیچھے رسپونڈ کری, نارمل طریقے سے نہیں کری. قرآن کریم اس کو سنائیں تو بڑے اچھے طریقے سے سن کے وہ کام ہوتی ہے, رسپونڈ کرتی ہے, لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹ جیسے پیانو ہے اس کو سن کے بڑا رسپونڈ کرتی ہے, بہت رپلائی کرتی ہے. تو ڈاکٹرز نے یہ کہہ دی, یہ براڈ کا کوشچن ہے, پاکستان کا نہیں ہے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو پیانو کی تھیراپی دیں. اب کسی نے مجھ سے جب پوچھا کہ ہم کیا کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی تھیراپی دے سکتے ہیں, تو میرے پاس تو جواب نہیں ہے قرآن و سنت کے علاوہ. آپ فرمائیے کہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں, میوزک حرام ہے اور میوزک کی تھراپی دینا بھی حرام ہے. اس کو قرآن مجید کے اوپر لگائیں, اس کو خوبصورت سے خوبصورت تلاوت, مختلف قراء کرام کی تلاوت بدل بدل کر سنائیں, تو انشاءاللہ قرآن سے اس کی صحت بھی بحال ہوگی اور یہی تھراپی اس کو انشاءاللہ نجات بھی دے گی ہر طرح کے بیماریوں سے. ٹھیک ہے جی, کوئک رپلائی بھی مل گیا. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں آج بہت سارے سوالات کے جوابات دیے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری اسماعیل ساجد صاحب, قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, خوبصورت لگنے کا, خوبصورت پڑھنے کا شکریہ, خوب ترقیاں کیجیے. ان کے ساتھ ہمارے ہردل عزیز, آپ کے بڑے محبت والے, مجھے بھی ان سے ویسے بہت محبت ہے, یہ بھی ہم سے کرتے ہیں, اب وہ کتنی کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجم بھٹی صاحب, سر آپ کا تھینک یو ویری مچ جی. نہیں جی, یہاں پہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جب واپس آئیں گے تو بات وہی کریں گے کہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.